जिना होता नहीं था। सहाबा के दौर में जिना का तसव्वुर नहीं था। बाज औकात ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी के पास कुछ सहाबियात आई, अल्लाह के नबी जब उनसे बैत लेने लगे तो बैत में आपने कहा कि जिना नहीं करोगी, तो बाज सहाबियात ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी क्या कोई आजाद औरत जिना भी कर सकती है? यानी उनके लिए ये तसव्वुर क्या कर दे, उस समाज में जिना नहीं था। ज़िनाकारी बिल्कुल आसान है, और निकाह के ऊपर हमने बारात की, जहेज की और दुनिया भर की रस्मों की इतने सारे बंधन डाले हैं कि आज निकाह बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरे भाइयों मैं ये कहता हूं और बिल्कुल सही कहता हूं कि सहाबा के दौर के मुकाबले में आज के दौर में ज़िना से बचना ज्यादा मुश्किल काम है। और जब ज़िना से बचना इतना मुश्किल काम है, मेरे भाइयों अपने लड़कों की, अपनी लड़कियों की सही वक्त पर आप शादी ही कर दें, वरना उनके कदम अगर बहकेंगे वो तो गुनहगार होंगे ही होंगे, उनके गार्जियन भी अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे, उनके गार्जियन भी अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे। कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, वो खुल करके अपने वालिदैन से कह भी नहीं सकते, वालिदैन को कोई फिक्र नहीं है, वक्त पर वक्त गुजरता चला जा रहा है। 30-30 साल के 32-32 साल के नौजवान जब हो जाते हैं तब उनकी शादियां हो रही हैं। कितने गरीब बाप हैं जिनकी बेटियां आज घर में बैठी हैं, उनकी जवानी की उम्र निकली चली जा रही है, उनके बाप के पास इतना इंतजाम नहीं है अपने होने वाले दामाद के लिए जहेज का इंतजाम करें, 300 बारातियों को खिलाने का इंतजाम करें। ओ लोगो इन रस्मों रिवाज को भी तर्क कर दो। जिस तरीके से आपने बिदातों खुराफात को तर्क किया है, जिस तरीके से आपने नमाज में नबी का तरीका अपनाया है, इस शादी ब्याह में भी आप नबी के तरीके को अपना लो। अपनी शादियों को आसान करो जिस तरीके से नबी के दौर में निकाह आसान होता था। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन, सबसे बरकत वाला निकाह। बरकत क्यों नहीं है निकाह में? हमारे शेख रज़ाउल्लाह साहब बैठे हैं, कानपुर के हालात मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। आज हालात ये हैं कि हर घर में मियां बीवी के दरमियान, सास बहू के दरमियान, नंद और भाभी के दरमियान, देवरानी जेठानी के दरमियान झगड़े हैं और कशमकशें क्यों हैं? ये बरकतें क्यों निकली चली जा रही है रिश्तों की? क्योंकि निकाह की बुनियाद आज दीन पर नहीं है, सुन्नत पर नहीं है, निकाह में की बुनियाद रस्म रिवाज पर है। दुनिया के सारे हराम काम आज हमारी शादियों में, दीनदारों के घरों में, तहज्जुद पढ़ने वालों के घरों में शादी के मौके पर दीन को भुला दिया जाता है, नमाज भी छोड़ दी जाती है, दुनिया भर की बेहयाई और बेपर्दगी होती है। मेरे भाइयों अपनी शादियों को भी शरई शादी बनाओ, सही टाइम पर बच्चों की शादी करो। ये दौर सहाबा का दौर नहीं है, ये दौर ताबईन का दौर नहीं है, ये बड़ी मुसीबतों का दौर है, ये बदकारियों का दौर है। जिना के अड्डे चारों तरफ खुले हैं, सोशल मीडिया ने आज जिना को इतना आसान कर दिया। आज इनबॉक्स की एक चैटिंग, व्हाट्सएप की एक चैटिंग और फेसबुक की एक पोस्ट के जरिए आज लड़के और लड़कियों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। इस समाज को आप तकरीरों के जरिए बदकारी से नहीं रोक सकते, इसको जुमा के खुतबों के जरिए आप बदकारी से नहीं रोक सकते। बदकारी से रोकना है तो निकाह को आसान बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मसला है। हमारा नौजवान इसलिए दीन से दूर है क्योंकि उसे जिनसी मरीज बना दिया गया है। नंबर 6, हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? क्योंकि आज हमारा नौजवान, या हम सब कह लीजिए, आज हमें लोगों की परवाह है, अल्लाह की परवाह नहीं। हम 24 घंटे में न जाने कितनी बार ये सोचते हैं यार लोग ना नाराज हो जाए, हम एक बार ये नहीं सोचते कि अल्लाह ना नाराज हो जाए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उन्होंने एक मरतबा खत लिखा हजरत आयशा को, कहा कि अम्मा आयशा मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। हजरत आयशा ने अच्छा कहा कि नसीहत कीजिए और ज्यादा लंबी चौड़ी नसीहत मत कीजिए, मुख्तसर नसीहत कीजिए। तो अम्मा आयशा ने जवाब में खत लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे बेटे माविया मैं तुमको एक हदीस लिख के भेज रही हूँ, एक हदीस लिख के भेज रही हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी को मैंने ये फरमाते हुए सुना है, मन इल्तमसा रिज़ल्लाहि बिसखतिन नासी वकलहुल्लाहु, मन इल्तमसा रिज़ल्लाहि बिसखतिन नासी कफाहुल्लाहु मऊनतन नास। जो अल्लाह को राजी करेगा, लोगों की नाराज होने की परवाह किए बगैर वो अल्लाह को राजी करेगा, उसको उसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना होगा। वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि लोग राजी हैं कि नाराज हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाएगा। वमन इल्तमसा रिदन नासी बिसखतिल्लाह, और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करेगा, वकलहुल्लाहु इलन नास, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा। लोगों को राजी मत करो मेरे भाई। कितने रस्म रिवाज हैं। हमारी माए बहनें, अभी हमारे बनारस में एक साहब हज करके आए,
پتہ نہیں آپ کے کانپور کا کیا ماحول ہے، میں بنارس میں رہتا ہوں، وہاں کے حالات زیادہ جانتا ہوں. حج کر کے آئے، بتانے لگے مولوی صاحب 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، میاں بیوی حج کرنے گئے تھے اور 5 لاکھ روپیہ ہمیں گفٹ لینے میں خرچ ہو گئے. آپ کے یہاں چلتا ہے حج کے بعد، ہمارے یہاں اس کو تبرک بولتے ہیں. وہ اجمیر والے الگ تبرک بانٹتے ہیں اور حج کرنے والے الگ تبرک بانٹتے ہیں. تو اس تبرک پر ان کے 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے. اب حج جیسی عبادت کو ہم نے رسم و رواج سے اتنا مشکل بنا دیا. اب بیچارہ جو انسان زندگی میں حج، ابھی آپ نے وہ نظم سنی نا مکہ کے اوپر کعبے کا منظر، اللہ اکبر. اب جو انسان سنتا ہے مسلمان، ہر مسلمان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے بھی حج کی توفیق دے دے. تو اب آپ کو 10 لاکھ نہیں 15 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا میاں بھی حج کرنے جانا ہے. تو ہم نے رسم و رواج کے ذریعے حج جیسی عبادت کو مشکل بنا دیا. اب ظاہر ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے آدمی حج کر کے آیا ہے تو بیچارہ تو حاجی لگائے گا نا. ایک لطیفہ ہے، ایک صاحب بنیا کے یہاں سے ادھار لیتے تھے، بنیا کو نہیں دیتے تھے. بنیا بہت پریشان تھا، ان سے تقاضا کرتا تھا، یہ دیتے نہیں تھے. تو یہ جب حج کر کے آئے تو بنیا کے پاس پہنچے، کہا نکال اپنا رجسٹر. بنیا بہت خوش ہوا کہ لگ رہا ہے کہ آج جو ہے یہ میرا بقایا پورا چکتا کریں گے. نکالا انہوں نے رجسٹر، ان کا نام محمد احمد تھا. کہا کہاں لکھا ہے میرا نام؟ کہا لکھا ہے. کہا کہ حاجی محمد احمد کر، اس کو حاجی بڑھا دو، میں حج کر کے آ گیا. یعنی بقایا ابھی تک انہوں نے چکتا نہیں کیا لیکن حاجی لگا دیا. تو اتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ آتے ہیں تو اس لیے حاجی بھی لگواتے ہیں نام کے ساتھ. کوئی حاجی نہ گئے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ نہ کرو، رسم و رواج کو توڑنے کی ہمت پیدا کرو. نبی اکرم کی سیرت میں آپ وہ واقعہ دیکھیے جب آپ نے کتنی خطرناک رسم کو توڑا تھا. اس دور میں اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کر لے، گود لے لے، پرورش کر لے، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا اور اس کی بیوی اس کی بہو مانی جاتی تھی. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا. اور جب ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا اور حضرت زینب اور حضرت زید میں جو ہے آپس میں نبھ نہیں پائی اور طلاق کی نوبت آ گئی تو اللہ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب زید جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور زینب اپنی عدت گزار لیں گی تو اب زینب کا نکاح ہم آپ سے کرائیں گے. اس دور کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو کا درجہ رکھتی تھی. گویا کہ اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے بہو کا نکاح سسر سے ہونے کی بات ہو رہی تھی. کتنی خطرناک رسم تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کروایا اور اللہ نے اعلان کروایا کہ کسی بیٹے کو پال لینے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو جاتا اور اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں ہو جاتی. اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور اس طریقے سے اس رسم کو توڑا گیا. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں شادی ہو، لڑکی کی شادی ہو، لڑکے کی شادی ہو، اگر آپ جمعہ کے خطبے میں آتی ہیں، مسجد میں آتی ہیں، دین سے جڑی ہیں تو اتنا گٹس اپنے اندر پیدا کیجیے، اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. رسم و رواج کی زنجیروں کو ختم کیجیے. شادی بیاہ پر ایسی رسمیں ہیں اللہ کی پناہ. شادی کے پہلے کتنے گھروں میں ہلدی کی رسم ہوتی ہے، تمام لڑکیاں ہلدی کلر کے کپڑے پہنتی ہیں اور دنیا بھر کا فنکشن ہوتا ہے. منگنی کی الگ رسم ہوتی ہے، شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، اس کی الگ رسم ہوتی ہے. نکاح کو آسان بناؤ، لوگوں کو راضی مت کرو، اللہ کو راضی کرو. لوگوں کا کیا ہے بھائی، لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنے کے لوگ مرنے کا انتظار کرتے ہیں. جس دن آپ مریں گے اور آپ کی قبر پہ لوگ مٹی ڈالیں گے اس دن کہیں گے بہت اچھے آدمی تھے یار، بہت اچھے انسان تھے. زندگی میں بہت اچھے انسان کا لفظ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. میرے بھائیوں، دنیا تو وہ ہے، دنیا کو راضی نہ کرو، اللہ کو راضی کرو. 1-2 پوائنٹ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے نکلنا بھی ہے. آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے میرے بھائیوں. اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں تو ایک سبب یہ بھی ہے، ہمارے نوجوانوں میں کمپٹیشن کی بھاونا ہے، ایک مقابلے کی بھاونا ہے، ایک آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھاونا ہے. مگر یہ بھاونا صرف دنیا کے لیے. میرے پڑوسی نے زمین خرید لی، میں کیسے زمین خریدوں؟ اس نے 1 کروڑ کمایا، میں کیسے 1 کروڑ کماؤں؟ یہ جذبات تو ہے، غلط نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی آپ یہ جذبہ رکھ سکتے ہیں. مگر اصل کمپٹیشن جو ہونا چاہیے صحابہ کرتے تھے، وہ جنت کے لیے کرتے تھے میرے بھائی، آخرت کے لیے کرتے تھے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میرے بندو، تم آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے. صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو روزہ رکھ کر کے آیا ہے روزے کی حالت میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے.
پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ ہاں اللہ کے نبی۔ پھر ابوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو؟ پھر ابوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمع فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ تمام کی تمام نیکیاں اگر کسی ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ تھے صحابہ، نیکیوں کو تلاش کرتے تھے، مجھے نیکی کرنے کا کیسے موقع ملے۔ میرے بھائیوں، آج دولت والے جن کو اللہ نے کروڑوں کی دولت سے نوازا ہے، آج جب دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دل ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس دنیا کا ٹیلنٹ ہے، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو جس میدان میں مقام دیا ہو، جو صلاحیت دی ہو، اپنی صلاحیت کو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، دین کا فائدہ، دین کا کام کرو۔ صحابہ کرام اس کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے درمیان اپیل کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، بڑا لمبا سفر کرنا ہے، بڑا مشکل سفر ہے، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، زیادہ راہ کا انتظام نہیں ہے، اے میرے صحابہ، اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان غنی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں لا کے دے دیتے ہیں، 700 گھوڑے لا کے دے دیتے ہیں، 1000 دینار لا کے دے دیتے ہیں، اتنا صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسی موقع پر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں ابو بکر کا نمبر آگے آ جاتا ہے، آج میرا نمبر آگے آئے گا، آج میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت عمر گھر آتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، آدھا گھر چھوڑ دیتے ہیں، آدھا اللہ کے نبی کے پاس لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ گیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، مذاق نہیں، آدھا مال لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے تھے، انہوں نے بھی لا کر کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی اکرم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کے دین میں میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ میں تو گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، میں تو سارا مال لے کر کے آیا ہوں، میں گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے ابو بکر ما سبقتک، اے ابو بکر میری طاقت نہیں ہے میں تیرا مقابلہ کر سکوں، میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ تھے صحابہ، نیکی کرنے کی اتنی چاہت تھی ان کے اندر کہ اگر کبھی نیکی کرنے کا کوئی موقع مس ہو جاتا تھا تو صحابہ رو پڑتے تھے۔ وہی غزوہ تبوک کا موقع تھا، ایک صحابی ایک یہودی کے یہاں کام کیا کرتے تھے، انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل کی ہے، رات بھر اس یہودی کے کھیت میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں اور صبح ایک ٹوکری کھجور لے کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ ایک ٹوکری کھجور میری محنت کی کمائی ہے، میری رات بھر کی محنت کی کمائی ہے، اے اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول کر لیجئے، اس چندے کو قبول کر لیجئے۔ منافقوں نے مذاق اڑایا، دیکھو یہ ایک ٹوکری کھجور لا کر کے غزوہ تبوک کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار ان کا مذاق نہ اڑاؤ، اس ایک مٹھی یا 2 مٹھی اس گیہوں کی یا کھجور کی یا جو کی تم قیمت کو کیا جانو، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر۔ اس میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو بیچارے بڑے غریب صحابہ تھے، مزدور صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں غزوہ تبوک۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس اپنی سواری ہے تو لے کے آ جاؤ، ورنہ میں ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتا۔ اب وہ غریب لوگ تھے،
سواری کا انتظام نہیں تھا ان کے پاس، کہاں سے لاتے؟ بیچاروں کے دل میں تکلیف ہوئی کہ کاش ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ آج ہم نبی کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوتے۔ ان کے دل میں تکلیف ہوئی، آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، لیکن نبی کے سامنے انہوں نے آنسو نہیں گرائے۔ جب پلٹ گئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ نے، عرش والے نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کے آنسوؤں کو ریکارڈ کیا اور قرآن کے اندر بیان کیا، فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے میرے نبی، آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے غزوہ تبوک میں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اے میرے نبی جب آپ کے پاس سے وہ جانے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ تڑپ کر کے رونے لگے، ان کو اس بات کا ملال تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی طاقت ہوتی، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اے نبی وہ پلٹ کر کے رو رہے تھے، آپ نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اے نبی ہم نے دیکھا وہ رو رہے تھے۔ وہ بھاونا آج ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ وہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، کمپٹیشن کا جذبہ دین کے لیے آپ پیدا کیجئے، آخرت کے لیے پیدا کیجئے۔ اور آخری بات، ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ دین سے دور اس لیے ہے کہ دین سے قریب کرنے والے جو علماء ہیں وہ ان سے دور ہیں۔ اللہ نے ہر دور میں علماء حق کو رکھا ہے جن کا کام ہے لوگوں کو حق بات بتانا۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے جب تک دنیا میں اصلاح کرنے والے رہیں گے اللہ ہلاک نہیں کرے گا۔ جب اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں گے، جب غلط کو غلط کہنے والے ختم ہو جائیں گے، جب منبروں سے اور محرابوں سے اور تقریروں سے غلط کو غلط کہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اس دور میں پھر قیامت بہت قریب آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اے نبی، آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک اس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ جب تک اصلاح کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے رہیں گے، اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصلاح کرنے والوں کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے علماء سے جڑو۔ آج یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج علم کے نام پر بہت کچھ پروسا جا رہا ہے۔ کہیں محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کی نفرت پروسی جا رہی ہے، کہیں محبت رسول کے نام پر بدعت کا چورن پیش کیا جا رہا ہے، کہیں جھوٹے نبیوں کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، کہیں حدیث کا انکار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ فتنوں کے اس دور میں جو علماء حق ہیں، جو علماء ربانی ہیں، جو قرآن و سنت کی دعوت دینے والے علماء ہیں، میرے بھائیوں ان کی قدر کرو، ان سے جڑو، ان کی ضروریات کا خیال کرو، اور اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسلوں کو بھی ان سے جوڑنے کی تلقین کرو۔ یہ چند باتیں تھیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو جو دین سے دور ہو رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے نوجوان بھائی غلط راستے پر ہیں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نماز سے دور ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو علماء سے دور ہیں انہیں علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا کمانے کے چکر میں آخرت سے غافل ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق حلال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے چین، سکون اور امن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو جو لوگ بے چینی اور بدامنی کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، اس ملک میں لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو تو محبتوں کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اے اللہ اس ملک کو تو ہمارے دلوں میں جو محبت اور جو تو نے ہمارے دلوں میں اس وطن کی محبت رکھی ہے، اللہ اس کے تقاضے کے تحت ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وطن کی محبت کو، ہمارے وطن کے امن اور چین کو تو قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے مسجدوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو منہج حق سے دور ہیں، کتاب و سنت سے دور ہیں، جن کو دین کے نام پہ غلط چیزوں میں پھنسایا گیا ہے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ہمارے منہج اور ہماری دعوت کے متعلق جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اللہ تو ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما۔ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی دلجمی اور توقع دے کر بچار آقا کی یہ سلسلہ دراز ہوگا، لیکن ابھی فوراً ہمارے بھائی کو سفر
پہ نکلنا ہے، اس وجہ سے یہ سلسلہ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے شکریہ کے ساتھ آپ سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے بڑی دلجمعی کے ساتھ خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ بھی سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا